मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जिंदगी में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम पूरी दुनिया में कारपेट बिछा दें और उस पर नंगे पांव चलते रहें, या फिर हम एक कंफर्टेबल और साफ सुथरा जूता पहन लें और नंगी जमीन पर आराम से चलते रहें। दोनों में से अच्छा ऑप्शन कौन सा है? यकीनन दूसरा, यानी हम जूता पहन लें, क्योंकि दुनिया का कोई शख्स पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकेगा। वबा और बीमारी में भी हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है, यानी हम खुद को बीमारी और वबा से बचा लें। दूसरी सूरत में पूरी दुनिया की हुकूमतें और डॉक्टर मिलकर भी हमें नहीं बचा सकेंगी। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपने कोरोना से खुद, अपने आप और अपने खानदान को बचाना है। हुकूमत पूरे मुल्क को कोरोना फ्री भी नहीं कर सकेगी और वेंटिलेटर भी फराहम नहीं कर सकेगी, क्योंकि हुकूमत ने आज खतरे का सायरन बजा दिया। जो बड़े इज्तिमात हो रहे हैं और जाहिर है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। एनसीओसी ने ये पहले फैसला किया था, उसके बाद एनसीसी ने इस फैसले की तौसीक की। बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि अभी भी बड़े बड़े इज्तिमात किए जा रहे हैं। मैं एक सियासी पार्टी का वोटर हूँ, मैं किसी शख्स को अपना लीडर मानता हूँ। जब मैं वो देखता हूँ कि वो सियासी लीडर जो है वो जलसे कर रहा है और वो 20-20, 30-30 हज़ार लोगों को बुला रहा है, तो मैं क्या समझूंगा कि क्या मुझे वाकई में कोई हिफाजती तदाबीर पर अमल करना चाहिए? क्या वाकई में मेरे लिए कोई खतरा है? जिस रफ्तार से पिछले 3 हफ्ते के अंदर हमने ये इजाफा होते हुए देखा है, अगर इसी रफ्तार से ये इजाफा होता रहा तो आज से सिर्फ 2 हफ्ते के बाद हम उसी सूरत हाल के अंदर होंगे जहां जून में जो पहली पीक थी इस वबा की पाकिस्तान के अंदर, वो सूरत हाल थी। खुदा न खास्ता हम वहां जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 लोगों की डेथ हुई। इससे पहले कई हफ्ते पहले औसतन 6, 8, 10 इससे कम अमवात हो रही, और ये इंतहाई एक वाज़े इजाफा है डेथ्स में, जिसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हम एक और शरह जिसको हमेशा देखते आए हैं वो पॉजिटिविटी, जिसका हम जिक्र करते हैं। जब हमारी सूरत हाल बेहतर थी तो ये शरह तकरीबन 2% से भी नीचे रह रही थी, अब ये 7.5% पे पहुंची हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2900 नए केस सामने आए और इसमें एक लगातार इजाफा चला आ रहा है। और जब हम बेहतर सूरत हाल में थे तो यही तादाद रोज़ाना के केसेस की 400-500 के लगभग थी। 1700 से ज़्यादा लोग इस वक्त हस्पतालों में मुल्क भर में मौजूद हैं जो क्रिटिकल या सीरियस की कैटेगरी में जिनका शुमार किया जा सकता है, और ये फिगर उस नंबर से ज़्यादा दूर नहीं जो जब जून में हमारे ऊपर इंतहाई प्रेशर था। हम ये नहीं चाहते कि ये बढ़ते हुए जो एदाद शुमार हैं, बढ़ते हुए बीमार मरीजों की तादाद जो है वो इतनी हो जाए कि खुदा न खास्ता हमारे हस्पताल जो हैं वो इससे ओवरफ्लो करना शुरू हो जाए। ये वाज़े हो जाना चाहिए कि वबा ना सिर्फ के फैल रही है बल्कि जो अपना असर है खतरनाक वो भी दिखा रही है। हमें यहां यह भी मानना होगा, कोरोना की दूसरी लहर ने अपोजिशन और हुकूमत दोनों को एक्सपोज भी कर दिया है। पिछले साल अपोजिशन के जलसे नहीं थे, लिहाजा अपोजिशन लॉकडाउन का मुतालबा कर रही थी और वजीर आज़म इंकार कर रहे थे, और अब वजीर आज़म लॉकडाउन की धमकी दे रहे हैं और अपोजिशन जलसों पर डटी हुई है। क्या इंसानी सेहत पर सियासत की इजाजत होनी चाहिए? यह हमारा आज का इशू होगा, क्योंकि हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की इजाजत दी। शहबाज शरीफ को पैरोल पे रिहा करने की बात है, उनको 5 दिन के लिए पैरोल पे रिहा किया जा रहा है। हमने ना नवाज शरीफ को रोका है, ना इसहाक डार को रोका है, ना हसन को रोका है, ना हुसैन को रोका है कि वो आए और अपनी इस तदफीन में शिरकत करें। हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं होगी। क्या नून लीग हुकूमती फैसले से मुतमईन है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं दलीब अब्बास साहबा, अमूर खारजा की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अताउल्लाह तारिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और आज इन्हीं की दरख्वास्त पे मियां शहबाज शरीफ और हमजा साहब को पैरोल पे रिहाई की इजाजत मिली। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। तारिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि अपोजिशन जलसों पे क्यों ज्यादा इसरार कर रही है? क्योंकि लोगों की जान है
اور لوگوں کی جان کو بہت خطرہ ہے. جس طرح کرونا بڑھ رہا ہے آپ کے سامنے, 10,000 تو میڈیکل جو ورکرز ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں. تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں اسے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن تھا, یہ سمارٹ کرونا ہے. جو بزدار صاحب کی ایک ہفتہ جو تقریبات انہوں نے منائی اس میں نہیں پھیلتا, جو فردوس عاشق کوان صاحبہ گجرانوالہ جائیں, مجمع اکٹھا کریں, وہاں خطاب کریں, وہاں نہیں پھیلتا. اور یہ حکومتی عہدے داران اپنے اپنے حلقوں میں, ابھی پرسوں صداقت عباسی صاحب نے ایک میٹر کا افتتاح کیا اور لوگوں سے بغل گیر ہوئے اور ایک اجتماع انہوں نے رکھا, وہاں نہیں پھیلتا. یہ ایئرپورٹس پہ, ریلوے اسٹیشنز پہ اور پبلک پلیسز پہ نہیں پھیلتا. یہ صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں پھیلنے والا کرونا ہے جو حکومت کے اعصاب پہ سوار ہے. تو بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اگر غلطی کر رہی ہے تو کیا آپ بھی کریں گے؟ آپ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بلکہ اسی سال کے شروع میں آپ مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اس کا ایک اور پہلو ہے. آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے وہ لاک ڈاؤن والی بات مینشن کر دی. پچھلے چند ماہ کے اندر جو معیشت کی حالت انہوں نے کر دی ہے اور معاملہ غربت سے اب بھوک کی طرف جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ معیشت کی جو ترقی کی شرح ہے 5.8% پہ چھوڑ کے گئے تھے, یہ 1.9% پہ لے کے آئے. کووڈ سے پہلے وہ منفی میں چلی گئی اور آگے کوئی فیوچر نہیں ہے. یو ایس ایڈ کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستانی پوری آبادی کا 20% جو ہے وہ لوگ انڈر نرشڈ ہیں, وہ مفلسی غربت کی وجہ سے بھوک کا شکار ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ یہ عمران خان جو ہے یہ بہت بڑا خود کرونا ہے اور ان سے چھٹکارا نہ حاصل کیا گیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے. آپ اپنے سامنے اپنے اسٹوڈیو میں موجود لوگوں سے پوچھئے جن کی 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی دوائی کس طرح کرتے ہیں, وہ بچوں کی فیسیں کس طرح دیتے ہیں, وہ بجلی اور گیس کے بل کس طرح پورے کرتے ہیں. تو ان کے پاس نہ ویژن ہے نہ پالیسی ہے. معیشت یہ ڈبو چکے ہیں, ساؤتھ ایشیا کی کمزور ترین یاد نہیں ہے کہ پچھلے سال جب آپ یہ کہتے تھے کہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, یہی ایک سلوشن ہے, تو اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے. تو یہ جو نیریٹو چینج ہو رہا ہے کہ آج گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کمپلیٹلی ہونا چاہیے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تو یہ نیریٹو اتنی جلدی کیسے تبدیل ہو گیا؟ دیکھیے حالات مہینوں میں بدلے ہیں. آپ کسی سے بھی جا کے آپ اپنا کیمرہ اور مائک لیں اور جا کے گلی محلوں میں بازاروں میں لوگوں سے پوچھیں, پچھلے 6 ماہ میں جو لوگوں کی تباہی ہوئی ہے, لوگ مزید اس کو نہ برداشت کر سکتے ہیں نہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ اب باہر نکلیں, اس سے چھٹکارا حاصل کریں ورنہ ہم مر جائیں گے. اس وقت پھر بھی حالات اتنے برے نہیں ہوئے تھے. ہر گزرتے دن کے ساتھ معاملات بگڑ رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں. اور ویسے بھی عمران خان صاحب کا تو خیال تھا یہ فلو ہے, یہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. تو اب پی ڈی ایم سے کیوں ان کو فرق پڑ رہا ہے؟ نا آپ کا تو موقف ہی مختلف تھا. آپ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر کمپلیٹلی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو آج جو آپ کے موقف کے اندر لچک آ رہی ہے اس سے پاکستانی قوم کو نقصان ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیے, پولیس صاحب کی طرف جانے دیں سر مجھے. پولیس صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ ایک آفت ہے اور اس آفت میں گورنمنٹ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے, اپوزیشن کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے. کہ جس طرح پھیل رہا ہے یہ تو انکنٹرولیبل ہوگا سر. اب سپیکر صاحب نے سب کو, پوری پارلیمانی پارٹیز کو بلوایا ہے, اپوزیشن اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے, آپ اس کمیٹی کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پوری قوم کو کرونا کی نظر کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسپیکر نے تمام اپوزیشن کو بلایا. پہلے اسپیکر تو بنے نا, وہ تو پی ٹی آئی کے ایک نمائندہ ہیں. جب وزیر اعظم جب بات کرتے تھے, جب انہوں نے پیچھے اسپیچ کی کہ میں کسی کو پروڈکشن آرڈر نہیں دوں گا, یہ اسپیکر کا کام ہے, وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. لیکن اسپیکر اس نے اپنی کرسی کی جو اس کی تقدس کی پامالی, اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی اور یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے یہ اسپیکر کا پروگیٹو ہے, وزیر اعظم کا پروگیٹو نہیں ہے. ہم پروڈکشن آرڈر نہیں مانگ رہے, لیکن اختیارات کی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کیسے اسپیکر کو جو ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے. جب وہ پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوگا اور ہم دیکھیں گے جب وہ اسپیکر ہوگا, واقعی اسپیکر ہوگا, تو پھر ہم جا کر اس سے بات کریں گے. ادروائز ہم اس سے بات کرنے کو تیار نہیں. سر مسئلہ اسپیکر یا گورنمنٹ نہیں ہے, مسئلہ قوم ہے. ایک قوم پہ ایک متفقہ پالیسی آنی چاہیے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی طرف سے. یہ تو اختلافات کا وقت ہی نہیں ہے. ہم نے ملتان کے جلسے کے لیے بھی ماسک بنائے, ایس او پی فالو کریں گے انشاءاللہ. ہم نے تمام اپنے ورکروں کو بھی کہا ہے, اپنے لیڈرشپ کو بھی کہا ہے, جو لوگ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ ان کو ماسک دیں, آپ ان کو سینیٹائزر دیں. دیکھیں
ہم نے پشاور پیشے میں جلسہ کیا 22 تاریخ کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی دن جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں سوات میں جلسہ کیا اور وہاں کے ہائی کورٹ کے انسٹرکشنز پہ کیا. ان کو پشاور ہائی کورٹ نے اجازت دی کہ آپ جا کر جلسہ کریں. اس سے پہلے جیسے بات کی تارڑ صاحب نے جس طرح فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جلسہ کیا. آپ مجھے بتائیں, آپ آج چلے میرے ساتھ, آپ جائیں پبلک ٹرانسپورٹ کی کیا پوزیشن ہے, پی آئی اے کی کیا پوزیشن ہے, سیکریٹریٹ کی کیا پوزیشن ہے, دفاتر کی کیا پوزیشن ہے. میں آج ایک بینکوں سے گزر رہا تھا, وہاں پر جو لوگوں کی کھچا قطاریں لگی ہوئی تھی ان کی آپ پوزیشن دیکھیں. چلیں ہمارے ساتھ ذرا روڈ پہ تو چلے نا. ہم ٹاک شوز پہ جو ہے نا کہتے ہیں کریں, آپ امپلیمنٹیشن کیا کی ہے. اس حکومت نے اپنے جو ان کے انتظامیہ ان سے کتنی امپلیمنٹیشن لوگوں سے کروائی ہے. آپ آئیں یہاں پر وہی چیزیں یہاں پر اسی طریقے سے زندگی. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ آپ کے خیال میں یہ جو لوگ ہجوم بن کے کھڑے ہیں, جو قطاروں میں سوشل ڈسٹنس نہیں رکھ رہے, جو ماسک نہیں پہن رہے, جو بسوں کے اندر بیٹھے ہوئے, وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ پھر غلط کر رہے ہیں. حکومت نے کون سی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے امپلیمنٹیشن کرنا, ہمارا کام تو نہیں ہے نا. حکومت کرے نا اسی پہ. پی آئی اے کس کے انڈر ہے؟ حکومت کے انڈر ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کس کے اندر ہے؟ حکومت کے انڈر ہے. بینک کس کے انڈر ہے؟ حکومت کے انڈر ہے. لیکن سر یہ چیز کسی جگہ پہ بھی لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ لوگ جمع نہیں ہوئے سر. آپ کے جلسوں میں 1,00,000 2 لاکھ لوگ جمع ہوں گے تو وہ تو پھیل جائے گا کرونا. پہلے دیکھیں, پہلے کی سجیدگی یہ تھی جب پہلا فیصلہ جب ہم بات کر رہے تھے, جب وزیر اعظم سندھ جا رہا تھا تو سندھ کے وزیر اعلیٰ ان کی کابینہ سے ملنا پسند نہیں کر رہا تھا کہ میں ان سے نہیں ملوں گا. ٹھیک ہے, جنگ کی صورتحال تھی, ان کی یہ سچویشن تھی. اب جب پی ڈی ایم کے جلسے شروع ہو گئے تو ان کو سب کچھ یاد آ گیا کہ جی آپ جلسے نہ کریں, کرونا ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. اس سے پہلے نہیں وہ ٹھیک ہے سر, گورنمنٹ کو چھوڑے آپ, لیکن آپ کا اصولی موقف تھا, آپ کا اصولی موقف تھا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, سوشل ڈسٹنس ہونا چاہیے, کوئی گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. آج بھی آپ نے جو کراچی میں سندھ میں جو آپ نے فیصلے کیے ہیں وہ اسی بیس پہ کیے ہیں. آپ نے سکول بند کر دیے, آپ نے شادی ہال بند کر دیے, آپ نے مارکیٹس بند کر دی. 6 بجے سے پہلے آپ نے کہا کہ مارکیٹس بند ہوں گی. وہاں پہ آپ ایس او پیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں, لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں, لیکن جب جلسے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ جمع ہونے چاہیے. دیکھیں سندھ میں جس ضلعوں میں ہے ہم نے وہاں پر لاک ڈاؤن کروائے, اگر ملتان میں ہے یا باقی علاقوں میں لاک ڈاؤن کروائے. اب یہ چیز اگر یہ کہیں کہ جی دیکھیں کرونا تو بہت پہلے تھا. کیا حکومت نے, میں نے صرف پشاور کی مثال دی ہے, پشاور ہماری انتظامیہ کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی, حکومت اس میں انوالو نہیں تھی. جب حکومت ان کو پریشرائز کیا کہ آپ ان کو این او سی جو ہے ان کو نہ دیں, انہوں نے این او سی نہیں دی. پہلے ہمیں این او سی نہیں دی, پھر اس کے بعد کہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں, بیٹھیں, ہم آپ کو بریف کرتے ہیں. اب تو یہ تھا پہلے بریف کرتے, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ این او سی کی. پہلے سب کچھ کر دیا, اس کے بعد جو ہے آپ نے کنٹینر لگا دیے, موبائل جیم کر دی, اس کے بعد کہتے ہیں ہم آپ کو بریف کرنا چاہتے ہیں. یہ کس قسم کی مطلب پہلے یہ کام کر, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات کریں. اس طریقے سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. اور جہاں تک یہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے جتنا چاہتے ہیں, لیکن اسے جب آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, جب سپیکر صاحب آپ کو بلواتے ہیں تو آپ نہیں آتے. کنڈی صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں, اس کا مطلب دونوں کی انا ہے اور اس انا کا نقصان پورے ملک کو ہوگا. ملک صاحب یہ فرمائیے کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کا موقف تو بدل گیا, تو آپ کے موقف میں کیسے تبدیلی آ گئی؟ رکیے گا جی. دیکھیں اس میں جو آپ کو نظر آ گیا نا کہ جو ان کا پورا لاجک ہے وہ کیا ہے کہ جی اگر سڑک پہ لوگ جا رہے ہیں, ٹرانسپورٹ پہ لوگ جا رہے ہیں, پی آئی اے میں لوگ جا رہے ہیں, لوگ اپنی ارننگز کے لیے جا رہے ہیں, اپنے لائیولیہوڈ کے لیے جا رہے ہیں, وہ غلط, بالکل غلط. دیکھیں آج سے تو سارا بند کرو گے نا, آج تو سارا اعلان ہو, وہ تو پہلے تھا نا. گلگت بلتستان کے سارے جلسے جلوس. میری اب مجھے بڑی دیر بعد باری ملی ہے, میری بات تو کمپلیٹ کر لینے دیں. آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بعد تو سارے کے سارے یہ گیدرنگ ساری بین ہو گئی ہیں, کیونکہ این سی او سی کے فیصلے ہوتے ہیں جس میں ان کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ لاجک دینی ہے کہ چونکہ لوگ اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں, دفتروں میں جا رہے ہیں, ٹرانسپورٹ لے رہے ہیں, تو ہم بھی ماریں گے لوگوں کو بڑے بڑے گیدرنگز جو جمع کر کے, اور چونکہ لوگ جو ہیں معاشی حالت غلط ہے تو اس کی بجائے لوگ مر جائیں بجائے اس کے کہ وہ یہاں معیشت میں اس ایسی معیشت میں زندہ رہیں. یہ لاجک ابھی تک دونوں نے دی ہے. تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا واضح ہے. پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو تباہ کرنے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات دلوائیں, کیونکہ گورنمنٹ ہے تو ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں, ہم غربت سے مر جائیں گے. اچھا تو چلیں, جو انہوں نے اگزامپل دیے کہ جی یہ سامنے جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا ان سے پوچھ لیں کہ کیا یہ چاہیں گے کہ یہ کرونا سے مریں, اور کیا یہ چاہیں گے کہ کرونا پھیلے تاکہ یہ جو معیشت ہے اس سے یہ بچ جائیں. یہ سوال آپ کر لیں, کسی سے بھی کر لیں, بیٹھ کے کر لیں. کوئی لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی ریلی میں نہیں پھیلتا سر؟
میں نے تو کہا کہ اس سے آج صداقت عباسی صاحب کی جو افتتاح ہے اس میں نہیں پھیلتا. بالکل اس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اب تو فیصلہ ہو گیا نا, سب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا, ان کے لوگوں نے بھی. NCOC کے فیصلے تو آج اناؤنس ہوئے ہیں, اس سے پہلے جتنا بھی, اس سے پہلے بھی غلط تھا. لیکن اب جو آ رہا ہے, فار ایگزامپل پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا لہر کا, اب لہر کا پتہ چل گیا کیونکہ یہ دوسری لہر ہے. پازیٹیوٹی ریشیو 5 سے اوپر ہو تو کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, 10 سے اوپر ہو تو سپائک ہے, 15 سے اوپر ہو تو بالکل اٹ از ڈینجرس. اب ملتان کا جو ہے پازیٹیوٹی ریشیو دیکھ لیں 17.5% ہے, جو پشاور کا تھا 13.3% تھا. اب اس کا امپیکٹ آپ کو ایک ہفتے بعد پتا چلے گا کہ ہاسپٹلز میں کیا ہوگا, ایک ہفتہ لگتا ہے اس کو ظاہر ہونے میں. میری تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ میٹنگز پہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, حکومت بلا رہی یہ نہیں آ رہے. جب لاسٹ ٹائم یہ آئے تھے اور تب بھی قومی مفاد کا مسئلہ تھا جس کے اندر وہ فیٹف کے فیصلہ ہونا تھا, جس پہ انہوں نے ہمیں ڈالا گرے میں, بلیک میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے یہ لا کے NRO کہ جی یہ 34 چیزیں ڈالیں پھر ہم ان سے بات کریں گے. جب ہم نے کہا کہ نہیں آؤں گی, اس کے بعد یہ واک آؤٹ کر گئے. اب یہ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کورونا پھیلائیں گے, لوگوں کو یرغمال بنا رہے ہیں پاکستانی قوم کو کہ ہم ان کو ماریں گے جب تک کہ آپ ہمارے کیسز بند نہیں کریں گے. قانون کی پابندی ہونی چاہیے, ایسے ہی ہے نا, قانون کی پابندی ہونی چاہیے. سوال ہے کہ باہر بیٹھ کے تو لوگوں کو کورونا میں جھگنا تو بڑا آسان ہے. والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, کیا نواز شریف اپنی والدہ کی ڈیتھ پہ آئیں گے؟ یہ سوال ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے قانون پہ پابندی ہونی چاہیے نا, بالکل, لیکن آج مدارس نے انکار کر دیا ہے, وفاق المدارس نے انکار کر دیا ہے کہ کوئی مدرسہ بند نہیں ہوگا. اگر وہاں پہ گورنمنٹ اپنے قانون کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے گی تو اپوزیشن پہ کیسے زور لگایا جا سکے گا؟ ابھی لاہور میں ایک جنازہ ہوا تھا, بڑا جنازہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے چند بڑے جنازوں میں تھے. وہاں پہ کسی SOP کی پرواہ نہیں کی گئی, گورنمنٹ وہاں پہ نظر نہیں آئی کسی جگہ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی تگڑا فریق ہے تو وہاں پہ آپ کا قانون عملداری پہ نہیں آتا اور اپوزیشن جو ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں. جو ابھی انہوں نے مدارس نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا. تو اگر کنسلٹ نہیں کیا گیا تو ان کو کرنا چاہیے. پہلے بھی یاد ہے آپ کو کہ ہم نے جب بند نہیں کی تھی مسجدیں, ان کو کنسلٹ کیا تھا, انہوں نے خود SOPs کروائی تھی. وی ول کنسلٹ دیم. کوئی بھی دنیا میں اس وقت امریکہ جیسے ڈیولپ ملک میں بھی لوگ تیار نہیں ہیں, اس لیے 2-2 لاکھ کے کیسز ہیں وہاں. لیکن obviously آپ کو لوگوں کو یہ پبلک ہیلتھ بیہیویئر سوائے والنٹری انگیجمنٹ کے دنیا میں کہیں پاسبل نہیں ہے. گورنمنٹ 22 کروڑ عوام کو نہ جیل کر سکتی ہے نہ فائن کر سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جی. اب بائیڈن کی پارٹی بھی کر رہی ہے اور ٹرمپ کی پارٹی بھی کر رہی ہے. ٹرمپ کی پارٹی جو ہے آپ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, بہت ریاستیں ہیں جہاں کے اندر, وہاں پہ تو نہ گورنمنٹ روک رہی ہے کسی کو. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے SOPs پہ عمل کریں, نہیں بھی ہو تب بھی ہو رہے ہیں. اب تو ماسک نہیں پہنتے وہاں پہ, ٹرمپ کے آدمی جو ہے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. تو وہاں 2 لاکھ ہو گئے اور 2000 بندہ روز کا مر رہا ہے, اور وہ امریکہ ہے اور وہاں بھی گورنمنٹ ٹرانزیشن میں ہے. بات وہی ہے, بات یہ ہے کہ جی obviously لوگوں نے ہماری, اور سب سے پہلی بات یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ابھی معیشت کی بات کر رہے تھے, کل کیا دن ہے؟ کل ہے جی ورلڈ اکنامک فورم نے ڈکلیئر کیا ہے پاکستان اسٹریٹجی کہ انہوں نے معیشت بھی بچائی, لوگوں کو بھی بچایا, پورے دن انہوں نے بنانا ہے. پاکستان کا مثال ہے, ان کو چاہیے ورلڈ اکنامک فورم کو سو کریں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک, اچھی بات. ویسے طارق صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک اچیومنٹ تو تھی سر کل. ویسے ورلڈ اکنامک فورم پاکستان کی جو اچیومنٹ ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کرے گا, عمران خان صاحب اس میں شامل بھی ہوں گے, تقریر بھی کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ ناکام ہے, یہ معاشی محاذ پہ بھی ناکام ہوئی ہے اور یہ کرونا کے محاذ پہ بھی ناکام ہوئی ہے, تو ورلڈ اکنامک فورم پاکستان کو یا پاکستان کی گورنمنٹ کو کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ یہ آپ کے پاس ایک سوال ہے. اسی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. طارق صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ اپریل میں اپوزیشن بہت زور دے رہی تھی پرائم منسٹر کے اوپر کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جائے. پرائم منسٹر نے آپ کی بات نہیں مانی, وہ ڈٹر ہے کہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا, کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا اور مزدور کو روزگار کمانے کا موقع ملنا چاہیے. اب دیکھیں آج وہ ثابت ہو گیا کہ وزیر اعظم کا موقف درست تھا, کیونکہ اب دنیا ایکنالج کر رہی ہے اس ماڈل کو. تو اب بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی, اب بھی آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی. مجھے آپ بتائیے, آپ نے کہاں پہ لاک ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھا؟ سمارٹ لاک ڈاؤن کیوں نہ ہو, انہوں نے ٹیسٹنگ کم کی اور قدرتی طور پہ کرونا میں کمی واقع ہوئی. انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کام کیسے ہو گیا ہے. ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے, پوچھ رہے تھے یہ کیسے ہوا.
3 سیکٹری ہیلتھ تبدیل کیے. لیکن ظفر مرزا صاحب تو ورلڈ اکنامک فورم کیوں مان رہا ہے پاکستان میں عرض کرتا ہوں نا جی, کرونا کے دوران پنجاب سب سے بڑا صوبہ چیف سیکٹری تبدیل ہوا, 3 وفاقی سیکٹری صحت تبدیل ہوئے, ظفر مرزا صاحب کو گھر بھیجا, اپنے ذاتی وہ ہسپتال کے سی ای او کو لا کے جو ہے وہ صحت میں لگایا. ابھی تک وفاقی وزیر صحت نہیں ہے. انڈر ٹیسٹنگ کی, ٹیسٹنگ آج بھی کم ہے, فگرز کو فج کرتے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے معیشت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے. معیشت تو ڈوب رہی ہے آپ کی. کیا انہوں نے کیا کہا ہے معیشت کے حوالے سے؟ کل کے دن کو رکھا ہے پاکستان اسٹریٹجی ڈے, جی وہ لے کر رکھا ہے نا جی کرونا کے حوالے سے. اکنامک ہے, وہ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے وہ اکنامک ہے, اور کل کا دن جو ہے اس کو پاکستان اسٹریٹجی ڈے رکھا گیا. نہیں, جہاں پہ ورلڈ اکانومی آ جائے تو ورلڈ اکنامک ہو جاتا ہے وہ چیز. بات یہ ہے انہوں نے کرونا کی بات کی ہے, اکانومی کی بات نہیں کی. لیڈ نہ کرے پبلک کو. کہاں کہا ہے انہوں نے اکانومی کے بارے میں؟ آپ کی گروتھ منفی ہے, آپ کی انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس کے اندر ہے. کیا بات کریں, معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے, زبو حالی کا شکار ہے. کرونا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے, اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. قدرتی طور پہ کیسز کم ہوئے. اگر یہ بات ہوتی, اگر یہ کامیاب ہوتے, سردیاں آ رہی تھیں, وزیر اعظم نے خود کہا سردیاں آئیں گی کیسز بڑھیں گے, تو قابو کیوں نہیں پایا؟ اب کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے آگاہی مہم کیوں نہیں چلائی, ٹائم سے پہلے قابو کیوں نہیں کیا؟ وہ تو سر پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں اس وقت. نہیں, مگر بات یہ ہے نا, ان کو پتا تھا تو حکمت عملی بناتے. اس لیے بڑھ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کرونا ہو. میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ ہماری جو یہ ورلڈ اکنامک فورم میں ساری دنیا میں, ورلڈ اکنامک فورم کیا کہہ رہا ہے کہ جی دی اونلی کنٹری جس نے اپنی معیشت کو پینڈیمک کے دوران اتنا بہتر کر لیا کہ باقی ساری دنیا جا رہی ہے -10 پہ, مائنس ان کی جو ہے پازیٹیو 0.04 ہے اور اب 1 پہ جا رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے ورلڈ اکنامک فورم فگرز دے کے کہ جب انڈیا کا 24.8% مائنس تھا اور یو کے کا 8.5% مائنس تھا, کم مائنس ہے ان کی گروتھ. نہ کریں, خدا خوفی کریں پلیز. مائنس نہیں ہونے دیا اور کرونا بھی کنٹرول. یو کے کی گروتھ مائنس میں تھی, یو کے کی گروتھ مائنس میں تھی. آپ کو بالکل نظر آ رہی ہے مہنگی چینی مل رہی ہے, آٹا نہیں مل رہا, دالیں نہیں مل رہی, حالات خراب ہیں. آپ نے ہی سہیل بڑائچ صاحب جو ہیں ان سے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے کہا کہ سب سے ڈس اپوائنٹنگ جلسہ تھا ان کا گجرانوالہ کا, اور پشاور میں تو لوگ آئے نہیں. تو ٹھیک ہے نا, لاہور میں کرنا میں کہتی ہوں ملتان میں بھی کرنا, میں کہتی ہوں 10 اور کر لیں, ہمیں صرف لوگوں کی جانوں کی پرواہ ہے. یہ کریں, ضرور کریں. میں تو ان کو 6 سال سے کہہ رہی ہوں کہ ایک جلسہ آپ کر کے دکھائیں اکیلے. ہم نے اکیلے کیا, 4 جلسے کیے مینار پاکستان پہ, ذرا آپ بھی ایک کر کے دکھائیں اکیلے. ویسے کنڈی صاحب ایسے کر کے دکھا دیں ان کو ایک بار نا, آپ پشاور میں ایک جلسہ کریں, پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے اندر ایک اکیلا جلسہ کریں. 11 مل کے بندے پورے نہیں کر سکتے. دیکھیں, پہلے یہ اپنے بیانات ٹھیک کر لیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے, ہم نے جلسہ کر کے دکھایا. انہوں نے موبائل سروس بین کی, انہوں نے جو ہے کنٹینرز لگائے, انہوں نے ٹرانسپورٹ لگا کہ ان کو. میں اگر بات کمپلیٹ کروں, اگر آپ نے بیچ میں ڈراپ کرنا تو پھر میں بھی ڈراپ کروں گا. تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی نظر میں فیل ہوگا, بالکل آپ جس اینک سے دیکھتے ہیں فیل ہوگا. اب یہ بتائیں, آج انہوں نے مذاق بنایا ہوا حکومت سے. آج ان کے ایک وزیر ہیں کامران بگٹ صاحب کے پی کے, وہ سپریم کورٹ کے جج کے گھر پہنچ گئے کہ میری کل پیشی ہے, مہربانی کریں میرے ساتھ انصاف کریں. مطلب ہے کہ ان کو کورٹوں پہ اعتبار نہیں ہے. ان جج نے کہا بھئی آپ کہاں پر آ گئے, مجھے تو پتہ ہی تھا. وہ سمجھا کہ میرے کوئی کزن, ان کے کزن ہے کامران, ان کا نام ہے شاید ہوئے ہیں, آپ مہربانی کر کے یہاں سے جائیں. تو ان کے وزیروں کا تیار ہے, لوگوں کو کہتے ہیں میں نارو نہیں دیں گے, وہ نارو مانگنے سپریم کورٹ کے جج کے پاس پہنچ گیا. اب مجھے بتائیں جو 12 لوگ نیب کی کسٹڈی میں فوت ہوئے ہیں, اس کی FIR کسی اوپر حکومت پہ کاٹیں گے یا نیب کے چیئرمین پہ کاٹیں گے؟ آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اب ہمارے پاس تو لوگ نہیں آتے نا, تو پھر ہم جلسہ کر رہے تھے. ہم تو جلسے کریں گے. ہم نے تو ملتان کے جلسے نہ اس کے 30 تاریخ کو جلسہ ہوگا, چاہے حکومت روکے نہ روکے, ہم نے اطلاع دے دی ہے. ہم ہر صورت میں جلسہ بھی کریں گے. ہم اس کے ویسے ملتان میں مین سٹینس جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا اندلیب صاحب. وہاں پہ اگر جلسہ کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئے. دیکھیں جلسہ کامیاب ہو جائے اور لوگ مر جائیں, یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں کی زندگیاں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپنا وہ بلیک میل کا یرغمال بنا کے عوام کو یہ آدمی نے اپنا روپ کروانا ہے, اور کیا ہے. ورنہ یہ نہ کریں گے جی لوگوں کی زندگیاں زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم مہینے بعد کر لیں گے. ایک دیکھیں لوگ کنڈی صاحب ایسے مہینے بعد کر لیں, کیا پرابلم؟ مثلا سینٹ کے الیکشن گزرنے دیں, اس کے بعد آپ جلسے کرتے رہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جب دھرنا تھا اور APS کے پہ حملہ ہوا, آپ نے APS کے جو بچے ہیں ان کے جو جن قاتل آپ نے دے دیا.
آپ کی کسٹڈی سے چلا گیا, وہ ملک سے فرار ہو گیا, آپ لوگوں نے NRO دیا, ہم تو نہیں دیتا NRO. تو یہ چیزیں آپ ہمیں نہ پتہ ہے کہ آپ NRO دے رہے. آج آپ کا وزیر جو ہے کامران بگش, وہ جج سے کے پاس پہنچ گیا NRO لینے کے لیے. کوئی ہم نہیں مانگ رہے ہیں NRO سے, یہ اوپنلی آپ سب کے سامنے کیسے آپ NRO مانگ رہے ہیں؟ میں ایک درستگی کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی جاوید چوہدری صاحب, لوگ دیکھ رہے ہیں, مہربانی کریں فگرز ٹھیک بتانے چاہیے. دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا, اے پی ایس کا واقعہ ہوا, ہم نے اپنا دھرنا ختم کر دیا, اور وہ ایک واقعہ تھا, بہت بچے اس میں ہوئے, لیکن یہ تو روز کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, روز کی اب کوئی 50-60 ڈیتھس ہو رہی ہیں. سر یہ 3000 آج نئے کیسز آ گئے ہیں, 48 لوگ آج اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, تو خطرناک تو بہت زیادہ ہے. میں صرف یہ اگر خدا نہ خواستہ پھیل گیا, ذمہ دار آپ ہوں گے, ذمہ داری آپ پہ چلی جائے گی. فگرز کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, ہم لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں ٹاک شوز پہ, کم از کم غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. یو کے کا جی ڈی پی گروتھ 6.6% ہے, انڈیا کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% ہے. یہ منفی 24 اور منفی جو آپ فگرز بتا رہی ہیں مائنس رہا ہے. نہ کریں, میں جون جولائی اگست سپٹمبر کا آپ کو بتاتا ہوں, نہ کریں. میرے پاس خود فگرز پڑے, میرے پاس سارے فگرز پڑے. جی ڈی پی گروتھ -24 یو کے کا ہو ہی نہیں سکتا, 6.6% تھا. اور نہیں, آپ نے یو کے کا بھی کہا ہے, نہ کریں. انڈیا کا 6.1% تھا, اور آپ ساؤتھ ایشیا کی نہ کریں اس طرح, نہ کریں. اور آپ کا -0.4 تھا, آپ کا -0.4 تھا, نہ کریں اس طرح. اور یہ میڈم کے پاس اس کے اندر سے وہ فگرز نکال رہی ہیں, وہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیں گی, آپ بھی مین وائل لے لیں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہاں پہ فگرز کا ایشو تھا, میڈم کا کچھ کہنا ہے اور طاہر صاحب کا کچھ کہنا ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب آپ فرمائیے گا جی کہ برطانیہ کے بارے میں آپ نے جو فرمایا تھا وہ درست تھا, یا طاہر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ورلڈ اکنامک آؤٹ لک ہے نا, اس کے فگرز جو ہیں, اور ہمیں کل جو ورلڈ اکنامک فورم پاکستان اسٹریٹجی ڈے منا رہا ہے, ورلڈ اکنامک فورم. ویسے یہ برطانیہ کی جو جی ڈی پی تھا وہ نیگیٹو چلا گیا تھا. بس دیکھیں, سیکنڈ کوارٹر جو ہے, جس کے ابھی تھرڈ کوارٹر تو چل رہا ہے نا, سیکنڈ کوارٹر کی جو فگرز ہیں اس میں یو ایس واز دا ورسٹ ہٹ, یہ میں نے وہیں سے نکالی ہے ابھی, 32.9% مائنس کنٹریکشن, کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کرونا بہت ہائی تھا ساری دنیا میں, پاکستان میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو میں بات کر رہی ہوں جولائی کی اور اس کی اگست کی, جب ہمارا جی -32.9 جی ڈی پی کنٹریکشن ہوئی تھی ان کی جی ڈی پی کی, -6.9% یو کے کی کنٹریکشن ہوئی تھی, انڈیا کی -10.3% ہوئی تھی. لیکن یہ مائنس نہیں ہے, یعنی اس میں کمی ہوئی ہے, مائنس نہیں ہے. یہ مائنس کا مطلب ہوتا ہے خدا خوفی کرے, پکڑے گئے, جی ڈی پی مائنس نہیں ہے, پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹس جو ہوتی ہیں وہ کم ہوئی, ٹھیک ہے نا. -10 ہوئی. فار ایگزامپل چودھری صاحب, آپ نے دیکھا کہ پازیٹیو 2.2% تھی یو کے کی, تو پھر وہ کم ہوتی ہے. اگر ہمیں اسی پرفارمنس جیسے باقیوں کی تھی, پاکستان کو یہ ڈے بنا رہے ہیں کیونکہ اس دوران جب ساری دنیا نیچے آ رہی تھی, یو ایس بھی نیچے آ رہا تھا, انڈیا بھی نیچے آ رہا تھا, یو کے بھی نیچے آ رہا تھا, پاکستان نے لائیوز اینڈ لائیولیہڈز کو بیلنس کر کے لوگوں کو بھوک سے بچایا. آپ کی بیسٹ سٹاک مارکیٹ تھی پوری ایشیا میں, گندم تو غائب ہو گئی, آپ کی ایکسپورٹ سب سے زیادہ تھی, شوگر بھی غائب ہو گئی, میں اپنے فگر دے دوں, آپ کی ریمیٹنسز سب سے زیادہ تھی, دالیں بھی مہنگی ہو گئی, سبزیاں بھی غائب ہو گئی, سرپلس سب سے پہلے آیا. یہ طاہر صاحب فرمائیے. اچھا سنیں, مجھے بھی موقع دینا جی, آپ کی بات ہوگی, آپ ابھی بھی بول رہی تھی. شوگر 140 تک نہیں گئی, بریک سے پہلے بھی آپ بولی ہیں. 4 دفعہ پوچھا گیا کہ جی آپ کے زمانے میں 140 تک گئی تھی, کیا ہوا؟ He has not been able to reply. ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, ہمیں لوگوں کو سچ فگرز بتانے چاہیے. وہ مائنس میں نہیں گئی تھی, اس میں کمی واقع ہوئی, 140 تک گئی تھی ان کے زمانے میں. میری چینی کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ نے کہا کہ یو کے کی جی ڈی پی مائنس میں گئی ہے, نہیں گئی, 6.1 ہے, اس میں کمی واقع ہوئی ہے. کانٹریکشن کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ مائنس میں چلی گئی, آپ نے غلط بیانی کی. گروتھ ریٹ ہے یو کے نہ کریں, نہ کریں. اور آپ نے دونوں یو کے اور انڈیا کی جی ڈی پی میں کمی کو, آپ میرے سے بڑی ہیں اندلیب صاحبہ, آپ میرے سے بڑی ہیں, میں بالکل آپ کو, اور انڈیا کا اچھے ٹائموں پہ 6 اور 7% ہوتا ہے. میں آپ کو بالکل امبیرس نہیں کرنا چاہتا. آپ نے جی ڈی پی میں کمی کو مائنس جی ڈی پی بنایا اپنی مائنس جی ڈی پی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. بہرحال چھوڑ دیں اس بات کو.
آپ کے وزیر اعظم نے کہا کرتے تھے. ویسے یوکے کا جولائی تک 6.6 تھا جی ٹی پی. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں, لیکن وہ اس میں کمی تو آئی ہوگی. میں یہی عرض کر رہا ہوں, کمی آئی ہوگی. جی ڈی پی گروتھ ریٹ یوکے کا اس پورے یورپ کا جو ہے یہ آپ دیکھ لیں پچھلے 6 سالوں میں. اچھا چینی پہ آ جائیں. جو اکانومی ہے, اکانومیز جو گرو کر رہی ہیں وہ ایشیا. چلیں آپ چلیں, آپ کر لیں پوائنٹ مکمل. جی ڈی پی پوری دنیا کے ملکوں کا. بات تو سن لیں. میں کیا کہہ رہی ہوں, ان کا کم ہے, ان کا 2.2% میرے 2 to 3% ایوریج ہے. یورپین اکانومیز کی 2 to 3% میں ایوریج کچھ رہی نہیں ہے, کہنا چاہتا. ایشین اکانومیز کی 6 to 7% ایوریج رہی ہے. انہاں دا کہاں چٹا ہے تو میں ان کی کراں, میں ان اگے چلاں گا. میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فگر ثابت ہو گئے, وہ اس پہ میں نہیں آنا چاہتا. چینی کی انہوں نے بات کی, عمران خان صاحب کے اقوال زرعی ہیں کہ مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہو, بے روزگاری تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہو, قرضے تب بڑھتے ہیں جب حکمران چور ہوتا ہے. تو یہ تو پتہ نہیں تھا ہمیں. وہ جہانگیر ترین جب بھاگا اور پھر واپس آیا اور کرونا کی وجہ سے ہوا ہے طاہر صاحب. نہیں, چینی کرونا سے پہلے کا ہے, گندم آٹا کرونا سے پہلے کا ہے. 56 کروڑ سبسڈی جہانگیر ترین نے لی ہے, 100 روپے کی چینی انہوں نے کی ہے. آج بھی آٹا مہنگا مل رہا ہے, ان کی وجہ سے مل رہا ہے. جہانگیر ترین کو کوئی نہیں کیوں پوچھتا. ویسے 140 آپ کے دور میں بھی گئی تھی ویسے. نہیں, ہمارے دور میں دیکھیں, اس دور میں نا 140 پہ بالکل نہیں گئی تھی. میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح چینی کی قیمت کو کنٹرول کیا ہمارے دور میں چیلنج کرتا ہوں, پھر انہوں نے غلط فگر کوٹ کیا ہے. کبھی بھی 140 نہیں تھی. ٹی وی پہ آتی ہے, یہ نہ کیا کریں, لوگوں کو غلط فگر مت بتایا کریں. کم از کم اتنا تو سچ بولیں, وہ کلپ لگائیں, اتنا تو سچ بولیں, بتا دیں نہ کریں. خاقان عباسی کو آپ چھوڑیں, خاقان عباسی صاحب کے بارے میں تو کہا تھا میں گرفتار کروا دوں گا, آپ کے وزیر اعظم نے کروا دیا تھا. بات یہ ہے کہ مہنگائی آپ نے کی ہے مافیاز کو پروان چڑھا کے. ٹھیک ہے پونڈی صاحب, یہ فرمائیے کہ سر یہ اپوزیشن کے جلسے کیوں نہیں مؤخر ہو سکتے سر؟ اگر ساری ایکٹیویٹیز مؤخر ہو سکتی ہیں, یونیورسٹیز بند ہو سکتی ہیں, کالجز بند ہو سکتے ہیں, مارکیٹیں 6 بجے بند ہو سکتی ہیں, اسکول بند ہو سکتے ہیں, جلسے آگے پیچھے کیوں نہیں ہو سکتے سر؟ دیکھیں مجھے جو منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ 6 بجے کے بعد کورونا جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور 6 بجے. سر یہ تو آپ کی گورنمنٹ نے کیا سندھ میں. نہیں جو بھی ہے, میں جو بھی ہے گورنمنٹ کا مطلب ہے. اب مجھے بتائیں 3 دن کورونا کی چھٹی ہوتی ہے اور 4 دن ہوتا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب مجھے بتائیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ پہلے تو یہ چیزیں جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو دیکھیں جس میں پبلک سوار ہوتی ہے, آپ کیا یہ دیکھیں جو میں نے نہیں پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دینی چاہیے سر ان کو. عوام اس سے سفر نہیں کر رہی ہے. اگر آپ عوام کو بچانا چاہتے ہیں تو عوام اس سے سفر نہیں کرتی ہے. اس میں کوئی خلائی مخلوق سفر کرتی ہے, PIA میں کون سفر کرتا ہے؟ پھر آپ دفاتر میں چلے جائیں, آپ بینکس میں چلے جائیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ PIA بند کر دیں, پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دیں, فیکٹریاں بند کر دیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ جلسے بھی مؤخر کر دیں گے. کیا چیز ہو رہی ہے؟ کیا یہ منڈیاں بند ہو گئی, اتوار بازار بند ہو گئے, جمعہ بازار بند ہو گئے, کوئی چیزیں نہیں بند ہوئی. لوگوں کی روزمرہ کی چیزیں وہ کیسے بند کر دیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہت اچھی ہو گئی تو مہنگائی کہاں سے؟ یہی بات ہے نا, غریب کو مارنا ہے. بس پیسے آ گئے تو کووڈ کی ویکسین آرڈر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے تو بالکل اپنی دنیا بنا لی کہ بہت معیشت بہتر ہو گئی. معیشت بہتر ہو گئی تو کیوں بے روزگاری بڑھ رہی ہے؟ کیوں آپ لوگوں کو 2 لاکھ مزدور کی کمی ہے ٹیکسٹائل میں, کیوں لوگ جو ہے مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں. ویسے ٹیکسٹائل کے اندر تبدیلی آ رہی ہے سر, وہ بہتر ہو رہی ہے, انڈسٹری بھی بہتر ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں گروتھ نظر آ رہی ہے. اس وقت بڑی مشکل سے نظر آئی ہے لیکن آ رہی ہے. طاہر صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ پیرول پہ رہائی کا 5 دن کا فیصلہ ہو گیا تو یہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیے ایک تو پچھلے 3 دن سے ہم نے درخواست دے کے گزارش کر کے ان کو کہا ہے کہ یہ کئی معاملات سیاست سے بالکل ماورا ہوتے ہیں اور ان کو رہنا چاہیے, انسانی اقدار ہوتے ہیں. مگر ابھی تک میں آپ کو بتاؤں پیرول کے حوالے سے, ابھی آپ کے شو کے دوران بھی مجھے ایک کال آئی انتظامیہ کی طرف سے, سمری تو موو ہوئی ہے, وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے, 5 دن کا اس میں پروپوزل ہے, مگر یہ رہا ہو جانا چاہیے تھا نا جب ان کی فوتگی ہو گئی, بیٹے نے سارے انتظامات کو دیکھنا ہے. لیکن سر وہ قانون ہے نا سر, اگر قانون پہ آپ کو اعتراض تھا تو آپ اپنے دور میں تبدیل کر دیتے. ثوابدیدی اختیار ہے, دیکھیے ثوابدیدی اختیار ہے, جب یہ چاہتے ہیں تو یہ گرانٹ کر دیتے ہیں, جب نہیں چاہتے نہیں کرتے. تو اس موقع پہ سیاست ایک تو ہونی نہیں چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 2 ہفتے کی صدا اس لیے کی تھی کہ تدفین ہے, جستے خاکی کا پاکستان آنا ہے, اس کے بعد تعزیت کا سلسلہ ہے, اور شہباز شریف صاحب مجرم نہیں ہیں, وہ ملزم ہیں اور وہ کہیں باہر نہیں جا رہے, وہ نیب کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں انکوائریز کے اندر. بات یہ ہے کہ انڈر ٹرائل ہیں, ان کا ٹرائل چل رہا ہے. حمزہ شہباز صاحب 17 ماہ سے اندر ہیں, انڈر ٹرائل پرزنر. یہ نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی دلیل کے.
تو ہماری صدا تھی کہ وہ آخری رسومات میں شرکت کریں اور اپنے عزیز و اقارب اہل خانہ کے ساتھ اس غم کے موقع میں شریک ہوں. مگر اندلی صاحب ایک نا کوئی انسانی اقدار بھی ہوتی ہیں, کوئی خاندانی اقدار بھی ہوتی ہیں. 2 لوگ ہیں جو ابھی تک مجرم ڈکلیئر نہیں ہوئے, وہ صرف انویسٹیگیشن اور ریفرنس کے لیول پہ ہیں, تو آپ ان کو اگر 2 ہفتے دے بھی دیں تو کیا فرام ہے اس میں؟ دیکھیں ہم نے تو 5 دن دے دیے ہیں, جب بھی انہوں نے سٹارٹ کرنا ہوگا, ان کے آنے پہ سٹارٹ ہو نہ ہو, 5 دن کا فیصلہ ہو گیا اور 5 دن کی ان کی پیرول ان کو ملے گی. لیکن انسانی ہمدردی پہ ہم نے پہلے نواز شریف کو بھیجا, اب وہ بگوڑے بھی ہو گئے, اب سکونڈر بھی ہو گئے, ان کو کون بلا رہی ہے, وہ پھر بھی نہیں آ رہے, اپنی والدہ کے لیے آ جائیں. دونوں رائمنڈ جا رہے ہیں نا, یہ دونوں تو رائمنڈ سے غائب تو نہیں ہوں گے. کہہ رہی ہوں کہ یہ 2 تو یہاں ہیں, نواز شریف اپنی والدہ کے ساتھ ضرور آئیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے طاہر صاحب یہ کہتے ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو آنا چاہیے سر. دیکھیے انسانی ہمدردی نہیں, ماں کی ہمدردی. ان کو بڑا درد ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کے ہسپتال میں لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ جعلی وینٹیلیٹر تو نہیں لگا ہوا. ہمارے بڑے تلخ تجربات ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے نعرے لگوائے, اور جو غیر سیاسی پی ٹی وی کا چیئرمین لگایا ہے شہزادہ نعیم بخاری صاحب کو, انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی وہ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں. میری عرض سن لیں. اور آپ نے کہا یہ الیکشن سٹنٹ ہے, یہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گی, یہ ہمدردی حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کا لیڈر جب لفٹر سے گرا تھا تو میرا لیڈر شوکت خانم گیا تھا اس کی عیادت کرنے کے لیے. ہمیں انسانیت مت سکھائیے. اور اتنا درد جو آپ کو اٹھ رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا سیاسی پوائنٹ سکور کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے معالجین نے منع کیا ہے, ڈاکٹرز کی ایڈوائس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, لیکن جاتے جاتے پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ کورونا سے حفاظت آپ نے اپنی اور اپنے خاندان کی خود کرنی ہے, کریں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.